गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा इंसान का मिलाप में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं पास्टर जोश और बहुत ही खुश हूं कि आज आप हमारे साथ एक मरतबा फिर से शामिल हुए ताकि हम यूहन्ना की किताब का मुतालिया जारी रख सकें। आज हम यूहन्ना 14 बाब का मुतालिया करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें एक मरतबा फिर से ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को पढ़ सकें। खुदावंद, हम चाहते हैं कि तू आए और हमें तालीम दे और हमारी रहनुमाई करे ताकि हम रूहानी सच्चाई और रूहानी हकीकत को जान सकें। तो पाक रूह, मैं दुआ करता हूँ कि तू इस सारे वक्त में हमारे दरमियान काम कर। और खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि तू मेरे होंठों को छू और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है। इसी तरह खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि तू तमाम सुनने वालों के कानों को छू। खुदावंद, तू उनके रूहानी कानों को खोल ताकि वो न सिर्फ तुझे सुन सकें बल्कि वो तेरे कलाम की सच्चाइयों को भी समझ सकें। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। और खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तो हमारे दिलों में अपने कलाम के बीज को बो ताकि तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और वो हमें मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सके। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो अगर आपको याद हो कि पिछली मर्तबा दरअसल हम इस आखिरी खाने की बात करने वाले थे जो यीशु मसीह ने उसे धोखा मिलने और सलीब पर मसलूब होने से पहले खाया। तो यीशु मसीह पहले से ही जानता था कि ये तय हो चुका है, क्योंकि यहूदा ने पहले ही रोटी ले ली थी और वो यीशु को धोखा देने वाला था। और इसीलिए यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहा है। बुनियादी तौर पर वो उन्हें आखिरी तालीम दे रहा है। तो इन कुछ अबवाब में हम देखेंगे कि यीशु मसीह सलीब पर मसलूब होने से पहले उन तमाम तालीमात को मुख्तसर तौर पर अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 14 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। तो मैंने उससे कहा, ए खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने? यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो बस हम यहीं तक पढ़ते हैं और इस हवाले के मुताबिक बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को यह बताना चाह रहा है कि वो मसलूब होगा, उसे यहूदा से धोखा मिलेगा और वो मसलूब होगा और वो सलीब पर अपनी जान देगा। लेकिन शागिर्द अभी तक ये नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह जानता था। तो मेरे ख्याल से इसीलिए जो कुछ भी होगा वो उन्हें इसके लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था। और यीशु मसीह उन्हें याद दिला रहा है या उन्हें ये बता रहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं या मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन तुम मेरे वापस आने का इंतजार करना, क्योंकि मैं खुदा बाप के पास वापस जाता हूं और खुदावंद के घर में बहुत से मकान हैं और मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो दरअसल तमाम मसीहियों के लिए ये एक राहत और एक अच्छा वादा है, सिर्फ उस वक्त के लिए ही नहीं बल्कि ये अभी के लोगों और मसीही होने की हैसियत से हमारे लिए ये भी जरूरी है, क्योंकि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। ये वो वादा है जिस पर हमें कायम रहना है और ये वो वादा है जिस पर कायम रहना जरूरी है, क्योंकि अभी तो हम यीशु को नहीं देख सकते क्योंकि वो बाप के पास वापस आसमान पर चला गया है। और दरअसल जैसा कि उसने कहा कि वो अपने तमाम शागिर्दों के लिए जगह तैयार कर रहा है, वो उन तमाम लोगों के लिए जगह तैयार करता है जो उस पर ईमान लाते हैं और जो उसे अपने खुदावंद और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करते हैं। वो महल तैयार कर रहा है, वो हमारे रहने के लिए घर तैयार कर रहा है और हम जानते हैं कि वहाँ खुदा होगा, वहाँ जन्नत होगी और ये वाकई बहुत बहुत अच्छा होगा। और इसीलिए हमारे पास वो उम्मीद है, हमारे पास मुस्तकबिल की उम्मीद है कि यीशु मसीह हमारे लिए वापस आएगा जैसे कि उसने वादा किया और फिर वो हमें वापस ले जाएगा ताकि हम हमेशा के लिए खुदावंद के पास रह सकें और हम उन मकानात में रह सकें जो उसने हमारे लिए तैयार किए हैं। तो ये मुस्तकबिल का वादा है और यही मुस्तकबिल में हमारी उम्मीद है और ये वो चीज़ है जिस पर हमें कायम रहना चाहिए और जिस पर कायम रहना ज़रूरी है। और हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहिए और उन बातों पर भरोसा करना चाहिए जो वो कहता है। और मैं ख़ास तौर पर आखिरी आयत 6 आयत के मुतालिक बात करना चाहूँगा जो हमने अभी पढ़ी,
جہاں یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ راہ، حق اور زندگی ہے اور کوئی اس کے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اب شاید یہ ایک مشہور آیت ہے جو بہت سے مسیحیوں کو یاد ہوگی، اور دراصل یہ ایک حقیقت ہے، یہ انجیل کا خلاصہ ہے کہ یسوع مسیح ہی واحد راستہ ہے۔ یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہے، وہ خداوند کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے، اور یہ وہ بات ہے جس پر مسیحی ایمان لاتے ہیں، اور دراصل یہی وہ مرکزی مفہوم ہے جس پر مسیحیوں کو ایمان لانا چاہیے۔ سارے راستے خدا کی طرف سے نہیں جاتے، بلکہ ایک واحد راستہ جو خدا باپ کی طرف سے جاتا ہے یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح خود بھی ایسا ہی کہتا ہے، اور اسی لیے مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ باہر جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ اسی لیے مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ باہر جائیں اور لوگوں کو انجیل کی اس خوشخبری کے متعلق بتائیں، کیونکہ خداوند کے پاس جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ وہی راہ ہے، وہی حق ہے، اور وہی زندگی ہے۔ اسی نے ہم سب کو زندگی دی ہے۔ تو اب اس وقت میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا، خاص طور پر انہیں جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، اور جیسے کہ ابھی آپ مجھے سن رہے ہیں تو محسوس کریں کہ پاک روح آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یسوع مسیح کو جانیں۔ آپ نے دیکھا کہ خداوند ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے آسمان پر جگہ تیار کی ہے تاکہ ہم جائیں اور اس کے ساتھ رہ سکیں، اور یہ صرف ہمارے لیے اس وقت ہی ممکن ہے جب ہم یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ اور یسوع کو اپنے خداوند کی حیثیت سے قبول کریں گے اور اس بات پر ایمان لائیں گے کہ اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، اور اس نے صلیب پر ایک بہت بڑا تبادلہ کیا جہاں ہمارے گناہ اس پر لاد دیے گئے، اور وہ تمام برکات جن کا وہ حقدار تھا وہ ہر اس شخص کو دے دی گئیں جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ اور ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہم واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں، ہم خدا کے فرزند کہلائے جا سکتے ہیں، اور ان تمام برکات کو حاصل کر سکتے ہیں جو خداوند اپنے خاندان کو دینا چاہتا ہے، جو وہ اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ ہم سب وہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں مستقبل میں ہم آسمان پر جائیں گے اور خداوند کے ساتھ رہیں گے، اور اس جگہ ان مکانات سے لطف اندوز ہوں گے جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاک روح آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اگر آپ اپنے دل میں ہلچل محسوس کرتے ہیں، تو پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ تو آئیے دعا کریں۔ میرے آسمانی باپ، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری، میں نے تیرے خلاف بغاوت کی، میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا، اور میں خود اپنی زندگی کا مالک بننا چاہتا تھا، لیکن جب سے میں نے اس طرح سے زندگی گزاری تو خداوند مجھے معلوم ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو خداوند، اب میں واپس تیری طرف لوٹتا ہوں، اور میں اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یسوع مسیح نے میری خاطر صلیب پر اپنی جان دی، وہ میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا، میرے خدا کے حضور بغاوت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا، اور بدلے میں دراصل اس نے مجھے وہ تمام برکات دے دیں جن کا حقدار وہ خود تھا۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے ایک کامل انسان کے طور پر اس زمین پر اپنی زندگی گزاری، اور وہ تمام برکات جو خداوند اسے دینا چاہتا تھا وہ یسوع مسیح نے اپنی مرضی سے ہمیں منتقل کر دیں، اور انہیں میں اس وقت حاصل کر سکتا ہوں جب میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ اس نے صلیب پر میری خاطر اپنی جان دی۔ اور ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ میں خداوند کا فرزند کہلایا جا سکتا ہوں، میں اس جگہ سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جو یسوع مسیح نے آسمان پر میرے لیے تیار کی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ یہ کہ ابھی میں واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکتا ہوں، اور میں خداوند کو اپنا باپ کہہ سکتا ہوں، اور اس کی حفاظت سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، اس کے لیے اس کے دیے گئے سکون سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جو وہ اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، اور خداوند نہ صرف میں نجات دہندہ مانتا ہوں بلکہ میں اسے اپنے خداوند کی حیثیت سے بھی قبول کرتا ہوں، اور آج سے جیسے یسوع مسیح مجھے جینے کو کہے گا میں ویسا ہی کروں گا۔ میں پاک روح کی بخشش کی طاقت اور رہنمائی کے وسیلہ سے ایسا کروں گا۔ خداوند تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کے یہ دعا کی ہے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے والے مسیحی ہیں۔ اب آپ واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن چکے ہیں، تو آپ خداوند کے فرزند ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے قریبی چرچ جائیں، اپنے پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے ٹی وی پر پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، اور برائے مہربانی باقاعدگی سے چرچ جاتے رہیں تاکہ باقی ایمانداروں کے ساتھ رفاقت قائم کر سکیں، اور آپ اپنی نئی زندگی میں بڑھ سکیں اور ترقی حاصل کر سکیں، اور اپنی بائبل مقدس کو پڑھتے رہیں، پاک روح کے ساتھ یہ دوستی اور رفاقت قائم کرتے رہیں جس کا خداوند نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کی صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر دی گئی قربانی کو قبول کرتے ہیں، تو وہ
अपने पाक रूह को भेजता है ताकि वो हमारे अंदर रह सके। और दरअसल हम ये आगे चलकर कुछ बाब में पढ़ेंगे, बल्कि 14, 15 और 16 बाब में पढ़ेंगे। लेकिन आइए अपने हवाले की तरफ वापस चलते हैं। यूहन्ना 14 बाब 7 आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 बाब 7 से 11 आयत। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पस ने उससे कहा, ए खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों के सबब से ही मेरा यकीन करो। बस हम यहीं तक पढ़ते हैं और इस हवाले के मुतालिक बात करते हैं। और एक मरतबा फिर ये मौजू यूहन्ना की किताब में बार बार दोहराया गया है। कुछ ऐसे मौजू हैं जो यूहन्ना की किताब में बार बार दोहराए जाते हैं, और एक जो यीशु मसीह ने यहाँ पर वाज़ेह किया है कि जो मौजज़ाती काम उसने किए वो इस बात को साबित करते हैं कि वो वही है जो वो कहता है, और जो कुछ भी वो कहता है उसकी तस्दीक खुदावंद खुद करता है कि जो कुछ भी वो कहता है वो सच है, क्योंकि जो मौजज़ात वो करता है वो कोई भी आम आदमी नहीं कर सकता, सिर्फ खुदावंद ही वो कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह के उन लफ्ज़ों की तस्दीक करता है जो वो कहता है, और ये कि वो मसीहा है, वो मसीह है, और न सिर्फ ये बल्कि वो दरअसल ज़मीन पर खुदावंद की नुमाइंदगी करता है। और इसलिए वो कहता है कि अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने बाप को देखा। और ये दरअसल तमाम मसीहियों के लिए एक बहुत अच्छी हौसला अफजाई और एक बहुत अच्छी याद दहानी है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि खुदावंद कैसा है, अगर हम खुदावंद की फितरत और उसकी खुसूसियात को जानना चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह की ज़िंदगी का मुतालिया करें, यीशु मसीह के किरदार का मुतालिया करें, और ये जानें कि यीशु कौन है और उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि अगर आपने उसे देखा तो आपने बाप को देखा। और अब हमारे पास बाइबल मुकद्दस है जो हमारे लिए लिखी गई है, ख़ासतौर पर इंजीलें जो हमें मसीह की ज़िंदगी दिखाती हैं, जो हमें मसीह की फितरत दिखाती है कि उसने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो जब हम ये जानना चाहते हैं कि खुदावंद कैसा है तो हम मसीह की ज़िंदगी को पढ़ते हैं। जब हम ये जानना चाहते हैं कि खुदावंद कैसा है, हम मसीह की ज़िंदगी की तरफ देखते हैं, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये हम अपनी अपने मजहबी अकीदे की बुनियाद और इस बात की बुनियाद कि खुदावंद कौन है, हम उन तमाम चीज़ों की बुनियाद मसीह की ज़िंदगी पर रखते हैं। और एक पास्टर ने एक मरतबा कहा कि यीशु मसीह एक कामिल इल्म दीन है। ये दरअसल पास्टर बिल जॉनसन हैं जिन्होंने ये कहा कि यीशु मसीह कामिल इल्म दीन है, और ये कि अगर हम खुदावंद को जानना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह की ज़िंदगी को पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि खुदावंद कैसा है, या वो ये सोचते हैं कि खुदावंद ये करेगा और खुदावंद वो करेगा, और वो ये बिल्कुल नहीं जानते कि क्या वाकई खुदावंद वही है जो वो सोच रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को वाज़ेह किया है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि खुदावंद क्या करेगा, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि खुदावंद की फितरत क्या है, तो हमें यीशु मसीह की ज़िंदगी का मुतालिया करने की ज़रूरत है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि बेशक यीशु मसीह एक कामिल इल्म दीन है, कि यीशु मसीह खुदावंद की नुमाइंदगी करता है, जैसा कि बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्सों में कहा गया है, और जैसा कि वाज़ेह तौर पर यहाँ लिखा गया है कि अगर आप यीशु मसीह को देखते हैं तो आप खुदा बाप को देखते हैं। और तमाम मसीहियों के लिए ये एक चैलेंज है। और क्या आपको याद है कि पिछली मरतबा हमने 13 बाब में ये पढ़ा था कि तमाम मसीहियों को ये चैलेंज दिया गया है कि जब हम बाहर लोगों में जाते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम मसीह के सफ़ीर हैं, कि हम यीशु मसीह की नुमाइंदगी करते हैं। क्योंकि शायद दूसरे लोग बाइबल मुकद्दस ना पढ़ सकते हों, दूसरे लोग चर्च ना जा सकते हों, लेकिन जब वो हमें देखें तो उनका सबसे पहला तासुर या उनका सबसे पहला राब्ता खुदा बाप और यीशु मसीह के साथ हो। लिहाजा हमें एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है जो पाक हो और खुदा की रास्तबाजी को पूरा करे। और ये सिर्फ पाक रूह के वसीला से ही मुमकिन है। जब हम पाक रूह की पैरवी करेंगे और वो सब करेंगे जिसकी वो हमें तालीम देता है, इसी तरह से यीशु मसीह ने भी अपनी ज़िंदगी खुदावंद की नुमाइंदगी करते हुए गुजारी। मसीही होने की हैसियत से
ہمیں بھی اپنی زندگی یسوع مسیح کی نمائندگی کرتے ہوئے گزارنی چاہیے، اور ایسا کرنے کے لیے ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور ہمارے لیے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ پاک روح کب ہم سے بات کر رہا ہے، اور ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے جس کی وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو آئیے یوحنا 14 باب اس کی 12 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 14 باب 12 سے 14 آیات۔ تو آئیے یوحنا 14 باب اس کی 11 آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا 14 باب 11 سے 14 آیات۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور اس کے متعلق بات کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت وعدہ ہے جو یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، اور یہ دراصل یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم کس طرح 12 آیت کو پورا کر سکتے ہیں، جہاں یسوع مسیح کہتا ہے جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کام جو اس نے کیے، وہ معجزاتی کام جو اس نے کیے، اس کے شاگرد دراصل اس سے بھی بڑے کام کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح یہ کیسے ممکن ہے، اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ دعا سے آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس سے پوچھ کر خداوند کے نام سے دعا کر کے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اب یہیں تک پڑھتے ہیں اور اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کے نام سے مانگیں گے وہ یہ کرے گا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں تو اور جب ہم دعا کے آخر میں یہ کہتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یسوع مسیح وہ سب کچھ کرے گا جس کے لیے ہم نے اسے کہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جو کوئی بھی مسیحی ہے جو کسی نے بھی اس اختتام کے ساتھ دعا کی اور کہا کہ یسوع مسیح کے نام سے آمین، انہیں یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ ہر وہ چیز جو انہوں نے دعا میں مانگی انہیں ہر دعا کا جواب نہیں ملے گا۔ تو پھر یسوع مسیح کا اس بات سے کیا مطلب ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگنی چاہیے؟ اب اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آئیے ہم یسوع مسیح کے سفیر ہونے کے خیال کی طرف واپس چلیں۔ ہم اس زمین پر یسوع مسیح کی نمائندگی کرنے کے خیال کی طرف واپس چلیں گے۔ اب رومی حکومت کے دور میں، شہنشاہ قیصر کے دور میں، جب وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا تھا تو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس ملک میں جایا کرتا تھا، بلکہ وہ اپنی جگہ اپنے سفیر کو بھیجا کرتا تھا جو اس کی نمائندگی کرتا تھا۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلے باب میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب سفیر باہر جایا کرتا تھا تو اسے دراصل شہنشاہ کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ تو کوئی بھی شخص جو سفیر پر حملہ کرتا تھا، جو کوئی بھی سفیر کی توہین کرتا تھا، تو رومی حکومت کی نظر میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ یا شہنشاہ قیصر پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو جب کبھی بھی کوئی سفیر کہیں باہر جاتا ہے، جب وہ سفیر کے طور پر کسی بھی اور ملک کے دورے پر جاتا تھا تو وہ ملک کی نمائندگی کرتا تھا، وہ اس بادشاہ کے نام پر ہی دوسرے ملک میں جاتا تھا۔ کیا آپ یہاں پر ایک رابطے کو محسوس کر سکتے ہیں؟ سفیر دوسرے ملک میں جو کچھ بھی کرتے تھے وہ بادشاہ کے نام پر کرتے تھے، یا وہ شہنشاہ کے نام پر کرتے تھے، یا وہ قیصر کے نام پر کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ بادشاہ کے نام پر ایسا کر رہا ہے، اور اسی لیے جب وہ باہر جاتا ہے اور دوسری بادشاہت کے ساتھ کسی معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو رومی حکومت اس معاہدے کو تسلیم کرتی ہے اور وہ اس معاہدے کی پاسداری کرتی ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے قیصر نے خود، شہنشاہ نے خود اس معاہدے پر دستخط کیے، لیکن اس سفیر کو ایک حد تک ہی رعایت اور اختیار دیا جاتا ہے۔ تو سفیر اس حد تک آگے نہیں جا سکتا، یا سفیر اس حد سے آگے نہیں جا سکتا، یا اس اختیار سے آگے نہیں جا سکتا جو شہنشاہ نے اسے دیا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر سفیر کسی دوسری ریاست میں نہیں جا سکتا اور وہ بادشاہ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ بادشاہ آپ مجھے ایک معاہدے پر دستخط کرنے دیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ آج سے میں پوری رومی حکومت آپ کو دے رہا ہوں، تو اگر آپ میرے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کریں گے تو آج سے آپ دونوں ملکوں کے شہنشاہ ہوں گے، اپنی ریاست کے بھی اور نئی رومی ریاست کے بھی۔ اب اگر یہ معاہدہ واپس شہنشاہ کے پاس جاتا ہے، قیصر کے پاس جاتا ہے، تو وہ اسے دیکھتا ہے تو وہ ہنسے گا اور اسے ٹکڑوں میں پھاڑ دے گا، کیونکہ سفیر اپنے اختیار سے تجاوز کر گیا ہے۔ سفیر اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے جو کرنے کے لیے اسے کہا گیا تھا، اور اب وہ مزید شہنشاہ کی نمائندگی نہیں کرتا، وہ شہنشاہ کی خواہش اور اس ذمہ داری کی نمائندگی نہیں کرتا جو اسے سونپی گئی تھی، جو محدود اختیار اسے دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے جب یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ جب ہم اس کے نام سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھ کر دعا مانگنی چاہیے کہ یسوع مسیح کو دعا کرتا ٹھیک یسوع مسیح کیا دعا کرتا، ٹھیک رومی حکومت کے سفیر کی طرح جب وہ کسی معاہدے پر دستخط کرتا تو وہ اس ذمہ داری کو ذہن میں رکھ کر دستخط کرتا ہے جو شہنشاہ نے اسے دی، جس پر شہنشاہ نے اسے دستخط کرنے کو کہا ہے۔ وہ شہنشاہ کے احکامات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جب یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر آپ اس کے نام سے کچھ مانگیں گے وہ ایسا کرے گا، تو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے نام سے مانگنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی طریقے سے دعا کریں گے جس طرح یسوع مسیح کرتا ہے، ہم اسی طریقے سے دعا کریں گے جس طرح یسوع مسیح نے ہمیں مثال دی ہے، یا جس طرح یسوع مسیح نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ ہمیں انہی وعدوں کے اندر رہ کر دعا کرنی ہے جو یسوع مسیح نے پہلے ہی ہمیں دے دیا ہے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں یا اگر ہم اس کے مطابق دعا کرتے ہیں تو یسوع مسیح ایسا ہی کرے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے، اور جب ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کرے گا۔ جب ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں جس طرح یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں دراصل بائبل مقدس میں وعدوں کے طور پر دی گئی ہیں، یہ وہ تمام برکات ہیں جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، اور دراصل یہ ایک بہت ہی بڑا پیرامیٹر ہے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ تمام برکات جو خداوند کے فرزند ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو یسوع مسیح خود ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے، جو ہم ان کے نام سے مانگتے ہیں۔ تو اسی لیے مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی بائبل مقدس کو جانیں اور خدا کی مرضی کو جانیں، اور یہ جانیں کہ یسوع مسیح کیا کرے گا، اور ان تمام وعدوں کو جانیں جو یسوع مسیح نے پہلے ہی ہمیں دے دیے ہیں، تاکہ جب ہم دعا کریں تو ہم انہی طریقوں کے مطابق دعا کریں جو خدا نے ہمیں بتائی ہیں۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق دعا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں یہ پہلے سے ہی حاصل ہو چکا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا ہے اسے وہ پورا کرے گا۔ تو اسی لیے میں مسیحیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنی بائبل مقدس کو پڑھیں اور پاک روح کے ساتھ بھی رفاقت رکھیں، اور ہم شاید اگلی مرتبہ یوحنا 14 باب کا مطالعہ کریں گے، ہم پاک روح کی اہمیت کو دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پاک روح ہمیں چیزیں یاد دلاتا ہے، کس طرح وہ ہمیں تمام وعدے یاد دلاتا ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں دیے ہیں۔ وہ ہمیں ان تمام چیزوں کی یاد دلائے گا جن کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور یہ بھی جاننا ہے کہ کیا وہ تمام چیزیں اس حدود میں ہیں جن کا اختیار یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے۔ تو جب ہم پاک روح کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، جب ہم اس کی آواز کو سنیں گے، جب وہ ہمیں دعا کرنے کے لیے کہے گا، تو ہم اس اعتماد کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند ہمارے لیے یہ چاہتا ہے، خداوند کی ہمارے لیے یہ مرضی ہے، بلکہ یسوع مسیح بھی ہمارے لیے یہی دعا کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اس طریقے سے دعا کریں جیسا خدا چاہتا ہے، بلکہ ہم یہ بھی جانیں کہ پاک روح ہمیں کس چیز کے لیے دعا کرنے کو کہتا ہے، کیونکہ اس طرح سے ہم بہتر طور پر یہ جان سکتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کیا چاہتا ہے، کہ ہم کس چیز کے لیے دعا کریں، اور بے شک اسی کو ہم یسوع مسیح کے نام سے مانگنا کہتے ہیں، اس کو یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق دعا کرنا کہتے ہیں، اور اس دعا میں دراصل اس حدود میں اور ان تمام برکات میں جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، اس میں شفا دینے کا وعدہ بھی شامل ہے، اس میں آزاد کرنے کا وعدہ بھی شامل ہے، اور اس میں نجات کا وعدہ بھی شامل ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں، مجھے موقع دیں کہ میں آپ سب کے لیے دعا کر سکوں کہ تمام لوگوں کو شفا ملے اور انہیں نجات ملے، اور بے شک اسی کو ہم یسوع مسیح کے نام سے مانگنا کہتے ہیں۔ تو آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، خداوند، میں اس مختصر وقت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو ہم نے تیرے ساتھ گزارا۔ خداوند، تو نے ہمیں دکھایا کہ تو ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، تو نے ہمیں دکھایا کہ یسوع مسیح
راہ، حق اور زندگی ہے، اور یسوع مسیح کے بغیر ہم تجھے نہیں جان سکتے۔ تو خداوند، ہم اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے وہ سب کچھ کیا جس سے ہم بچائے جا سکیں، کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اور اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، ہم سے محبت کی، اور جو کوئی بھی اسے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتا ہے انہیں وہ تمام برکات دیتا ہے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور اس نے ہمیں یہ فضل دیا ہے کہ ہم اس کے سفیر بن سکیں۔ تو خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں فضل دے کہ ہم وہ لوگ بن سکیں جو اس اختیار کو جانتے ہیں جو یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے، جو اس پاک روح کو جانتے ہیں جو تو نے ہمیں دیا ہے، تاکہ جب ہم دعا کریں تو ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا کریں۔ اور ابھی اس وقت میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں تیری شفا کی قدرت سر سے لے کر ان کے سارے جسم میں اترے اور ان کے پاؤں کے تلوے تک انہیں چھوئے۔ خداوند، میرا ایمان ہے کہ تو انہیں ہر طرح کی بیماری سے آزاد کرے گا، تو ہر اس چیز کو ہم سے دور کر دے گا جو کسی بھی طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ہر اس چیز کو نیا کر دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور خداوند تو ہم سب کی زندگیوں کو بحال کر دے گا، تو ہماری زندگی میں ہر چیز کو بہتر کر دے گا۔ خداوند، تیرا شکر ہو۔ ابھی اس وقت میں آپ کے ذہنوں کو یہ حکم دیتا ہوں، میں آپ کی روحوں کو یہ حکم دیتا ہوں، میں آپ کے جسموں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام میں شفا پائیں۔ خداوند، تیرا شکر ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تو بہت سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی تو نے ان کی زندگیوں میں شروع کیا ہے تو اسے مکمل کر۔ ابھی اس وقت میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں جن کی زندگیاں مشکلات سے گھری ہوئی ہیں اور جو تجھ سے مدد کی التجا کر رہے ہیں، اور جو یہ جانتے ہیں کہ خداوند تیرے علاوہ کوئی بھی انہیں بچا نہیں سکتا۔ تو خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرے بڑے ہوئے ہاتھ کو اپنی زندگی میں بڑھتا ہوا دیکھیں، جو انہیں ہر طرح کی مشکل سے باہر نکالے گا اور انہیں ایک مضبوط چٹان پر رکھے گا جو کہ یسوع مسیح ہے۔ خداوند، ان کی زندگی میں گواہی جنم لے سکے گی اور وہ تیرے گواہ بن سکیں اور دوسرے لوگوں کو یہ بتا سکیں تو کس قدر بھلا خداوند ہے کہ تو مافوق الفطرت طور پر آیا اور تو نے انہیں بچایا اور انہیں نجات دی اور انہیں شفا دی۔ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور ساری عزت ہم تجھے دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے میں دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔